प्रोग्राम हम आवाज़ के साथ मैं हूं आपकी खिदमत में रेहान अहमद। आज हम बात करेंगे कुछ हॉस्पिटल के हवाले से, कुछ बीमारियों के हवाले से और कुछ मरीज़ों के मसाइल के हवाले से और कुछ उन रवैयों के हवाले से जो मरीज़ों के साथ हॉस्पिटल में रखे जाते हैं। इस्लामाबाद के एक हॉस्पिटल में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ बीमारियों के हवाले से, मरीज़ों के हवाले से। हॉस्पिटल जो है वो सिर्फ़ एक इलाज की जगह नहीं होती और मरीज़ जो है वो सिर्फ़ एक मरीज़ नहीं होता, बल्कि मरीज़ के साथ जो है बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हुई होती हैं। किसी बीमारी का वो शिकार होता है, किसी हादसे का वो शिकार होता है, डेफ़िनेटली उसके पीछे कोई वजह होती है, कहीं बेएहतियाती होती है, कहीं कोई और रीज़न होता है। तो आइए चलकर आपको कुछ मरीज़ों से मिलवाते हैं, कुछ डॉक्टर से मिलवाते हैं और आपको आज के शो में हम ये भी बताते हैं कि कौमी सतह पर कौन सी ऐसी बेएहतियातियाँ हैं जो हम रोज़ाना हर लम्हा करते हैं और वो हमें मुख्तलिफ़ नौइयत की बीमारियाँ लगाने का बाइस बन रही है। आइए चलते हैं। जब हम हॉस्पिटल का विज़िट करते हैं और आवाम से बात करते हैं, उनके मसाइल को सुनते हैं, तो बेशुमार चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने आती हैं। वो एक्सीडेंट्स के हवाले से भी होती हैं, लाइफ स्टाइल के हवाले से भी होती हैं और बेएहतियातियों के हवाले से भी होती हैं। तो हमने कहा क्यों ना हम एक्सपर्ट से बात करें। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल जब्बार भुट्टो साहब, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पोली क्लिनिक हॉस्पिटल इस्लामाबाद के, और डॉक्टर साहब जो है वो अथॉरिटी हैं मेडिकल के हवाले से बहुत सारे सब्जेक्ट के ऊपर। डॉक्टर साहब कैसे मिजाज जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। ठीक ठाक है। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि ऐसी कौन सी ख़तरनाक बीमारियां हैं जिनसे हम बच सकते हैं सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी अपना कर, और मुझे ये बताइए कि जो कौमी ज़िंदगी हम गुजारते हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे आजकल मोबाइल फ़ोन एक एडिक्शन की शक्ल इख्तियार कर गया, जैसे कि एक ज़माने के अंदर स्मोकिंग था या कोई और चीज़ थी, ज़ाहिर है उससे हमारी नींद पूरी नहीं होती और बहुत दूसरे मसाइल जो है वो सामने आते हैं। तो ज़रा एक तफसीली रोशनी आप जो है इन सारे मसाइल पर डालिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर हम दो हिस्सों में इस चीज़ को डिस्कस करें कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो कि हमारी लाइफ स्टाइल की मॉडिफिकेशन के साथ कंट्रोल भी हो सकती हैं और वो बिल्कुल ख़त्म भी हो सकती हैं, और कुछ कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं अगर इवन उनको भी हम अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करें तो उनकी स्प्रेड, उनकी इन्फेक्शसनेस को हम कम कर सकते हैं। तो पहले हम, चूँकि वो थोड़ा सा नॉन कम्युनिकेबल से स्टार्ट लेते हैं कि डायबिटीज़, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर, पल्मोनरी, सेडेटरी लाइफ स्टाइल, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस नोयत के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं दे ऑल काज द लॉट ऑफ इलनेस ऑफ द बॉडी एंड माइंड। तो इसमें जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हम उनको कहते हैं कि जो कोई एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ तक फैलती नहीं है। कितनी हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, चूँकि वो किसी स्प्रेड पेशेंट टू पेशेंट नहीं होती, वो एक मरीज़ तक ही महदूद होती है। दिल की बीमारियाँ, मोटापा, शुगर, फेफड़ों की, उसके साथ स्मोकिंग, जो आप सिगरेट या किसी वजह से हो प्रॉब्लम हो जाते हैं, और अगर आप फिज़िकल इनएक्टिव रहते हैं, आप की जो वॉक वगैरह ये चीज़ें नहीं करते, तो उसकी वजह से आपके जो जोड़ों के प्रॉब्लम्स होते हैं, और ख़ास तौर पे आपका जो ब्लड प्रेशर है वो जब कंट्रोल में ना रहे, तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में फ़ॉल होती हैं। इनके लिए अगर हम लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करें, सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी का अमल अपनाएं, तो ये सारी जो बीमारियां हैं इनको हम कम भी कर सकते हैं और ख़त्म भी कर सकते हैं, जो कि हमारे कम्युनिटी में बहुत बड़ा बर्डन ऑफ डिज़ीज़ इन चीज़ों का है। जो क्रॉनिक बीमारियां हैं जिन पे ज़्यादा रिसोर्स हमारे लग रहे हैं, वो यही 5-7 चीज़ें जो मैंने आपको बताई। अब लाइफ स्टाइल मेडिसिन का मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा लूँ कि हर फर्द के लिए, उसके लिए किसी रिसोर्स की ज़रूरत नहीं। जो जहाँ पे है, वो घर में है, वो खातून जो घर में काम कर रही है, एक मज़दूर जो बाहर काम कर रहा है, कोई ऑफिस में काम कर रहा है, कोई ड्राइविंग कर रहा है, जो जहाँ पे है वो उसी 5 जो बेसिक पिलर हैं अगर उनको फॉलो करे
تو وہ ان ساری چیزوں سے بہتری کی طرف جا سکتا ہے۔ اس میں نمبر 1 ہے کہ ہیلدی ایٹنگ، صحت مند کھانا پینا۔ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جتنی بیماریاں ہم کھانے پینے کے ذریعے ہمارے جسم میں داخل ہو رہی ہیں، وہ گیسٹرو انٹرائٹس ہو، ہیپاٹائٹس ہو، ڈائبٹیز ہو، بلڈ پریشر ہو، یہ کیا ہے کہ جب آپ ہائیڈریشن پور رکھتے ہیں، آپ کے پانی کی انٹیک کم ہوتی ہے، تو آپ کے کڈنی میں اسٹونز وغیرہ یہ بننا شروع ہو جاتے ہیں، جو کہ پھر ایک بلڈ پریشر کا اور رینل کے ڈیمیج کا خطرہ بنتے ہیں۔ آپ جنک فوڈ پہ جاتے ہیں، اوور ایٹنگ کرتے ہیں، آپ اننیسیسری جو چیزیں آپ استعمال کریں کھانے پینے کی، ان میں کوالٹی کو کمپرومائز کرتے ہیں، تو وہ کوالٹی آپ کے آئل کی ہو، آپ کے آٹے کی ہو، آپ کے سالن کی ہو، آپ کے سبزی فروٹ کی ہو، ایک یہ سبب ہے۔ دوسرا کہ جب ہینڈ واش ہے، آپ یہ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں کہ کسی اسکول میں جا کے آپ یہ کنوے کریں کہ بچوں کو ٹی بریک کے دوران یا گھر میں آتے وقت والدین یا ٹیچر صرف یہ کہیں کہ کھانے پینے سے پہلے ہینڈ واش کرنے ہیں کسی بھی صابن سے، تو ہاتھ دھو کے آپ کھانا پینا استعمال کریں گے تو وہ چیزیں آپ کے پاس سیف ہوں گی، سیو ہوں گی، گیسٹرو انٹرائٹس آپ کو نہیں ہوگا، ڈائجیشن کے پرابلم آپ کے نہیں ہوگے۔ تو یہ پہلا پلر ہو گیا لائف اسٹائل کا کہ جو کچھ آپ کھائیں پئیں سمپل ہو، ماڈریٹ ہو، جس نوعیت کی آپ خوراک لے رہے ہیں وہ صحت مند ہونی چاہیے۔ اپنے ڈائٹ میں کاربوہائیڈریٹ، پروٹین، فیٹ، منرل، وٹامن اور پانی، اس کا پورشن رکھیں۔ بہت سادے طریقے سے آپ 50% آپ رکھیں پروٹین، کاربوہائیڈریٹ، فیٹ کو، 50% میں آدھا آپ فروٹ اور سبزیوں کو دیں، آدھا سلاد کو دیں۔ یہ سادگی کے ساتھ آپ اپنی صحت مند خوراک اپنے فیملی کی، معاشرے میں یہ چلا سکتے ہیں۔ اور پانی کا استعمال۔ دوسرا پلر ہے فزیکل ایکٹیویٹی۔ کچھ لوگوں کے پاس ٹائم کا ایشو ہوتا ہے کہ ٹائم نہیں، پارک میں جانے کے لیے جگہ نہیں، جم ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ ایسے لوگوں کے لیے، خواتین کے لیے بہت آسان سا فارمولا ہے کہ لانگ سٹنگ، پرولانگ سٹنگ از اے نیو النیس۔ زیادہ 6-8 گھنٹے مسلسل بیٹھنا نئی بیماریوں کو جنم دے رہا ہے۔ اگر آپ پورے دن میں ہر 2-3 گھنٹے کے بعد گھر میں، آفس میں، اپنے جہاں جہاں آپ کو کام کرنا ہے وہاں پہ صرف چہل قدمی کریں، باڈی اسٹریچ کر لیں، تھوڑا سا دن میں اگر آپ 3 قسطوں میں 10-10 منٹ کی واک کر لیں، گاڑی پارک کرتے ہوئے مارکیٹ سے آپ 5-7 منٹ کی دکان کے ڈور پہ کھڑی کرنے کی یہ ارادہ نہ کریں، آپ لفٹ کی جگہ پہ اسٹیئر کا استعمال کریں، آپ جو بالکل واکنگ ڈسٹینس پہ آپ جا سکتے ہیں کسی چھوٹے کام کے لیے، اس پہ آپ بائک کو نہ نکالیں، آپ ارجنسی ہے بائیسائیکل رکھیں، پیدل جائیں۔ آپ نے پریارٹی اگر رکھنی اپنی ہیلتھ، چونکہ اگر آپ جسمانی ہیلدی ہوں گے تو معاشرے، اپنے اور فیملی کے لیے پروڈکٹیوٹی کی زندگی بسر کریں گے، اس کا آپ کا فائدہ ہوگا۔ اگر آپ نے اپنی جان کے لیے لائف اسٹائل بہتر نہیں کی تو آپ کی اپنی باڈی لائبلٹی بن جائے گی، اپنی فیملی، اپنے معاشرے، اپنے سسٹم اور ہیلتھ سسٹم کے اوپر۔ اس لیے صحت مند جسم ہی صحت مند کام کرے گا اس معاشرے میں، ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے ٹائم کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب نے باتیں تو بہت قیمتی بتائی ہیں، بہت اچھی بتائی ہیں، بہت مفید بتائی ہیں، لیکن جس طرح کا لائف اسٹائل ہماری قوم کا ہے، ہم سب کا، اور جس طرح کی زندگی ہم گزارتے ہیں، اس میں بڑی بات ہے کہ ہم ان سب باتوں پہ عمل کر سکیں، اور اگر کریں تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ ادروائز ہاسپٹلس بھرے ہوئے ہیں اور بیماریاں تو اپنی جگہ ہیں۔ ایک اچھی پرسنالٹی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آج سے ہی اپنی زندگی میں پازیٹیو اور مثبت تبدیلیاں جو ہیں وہ لائی جائیں۔ جب ہم قوم کی صحت کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں کئی پہلو جو ہیں اس کے نظر آتے ہیں۔ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے ہاسپٹلز میں اتنا رش نظر آتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ لوگ جو ہیں
ہاسپٹلس کی لمبی قطاروں میں ہیں، میڈیکل اسٹورز پہ جائیں تو وہاں پہ لوگ ہمیں جو ہیں وہ جوق در جوق آتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آخر وہ کون سی بے احتیاطی، کون سی بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں ان اداروں تک پہنچ رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحبہ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر ندا عباسی۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیں کہ کون سی بیماریاں اس وقت جو ہیں بہت زیادہ کامن ہیں؟ اچھا، اگر کامن بیماریوں کی بات کی جائے تو ہمارے پاس جو ہے وہ شوگر کے ساتھ، بلڈ پریشر کی بیماریوں کے ساتھ، اور ایون کہ نوجوانوں میں بھی جو ہے دل کی بیماریاں جیسے کہ ہارٹ اٹیک، یہ بیماریاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں۔ خون کی کمی جو کہ بچوں، عورتوں اور بڑوں میں سب سے زیادہ ہمارے پاس رپورٹ ہو رہی ہیں، یہ ساری بیماریاں ہمارے پاس بہت زیادہ آج کل کے دور میں آ رہی ہیں۔ کون سے ٹیسٹ ہیں ڈاکٹر صاحبہ ایسے جو ہمیں سالانہ کرانے چاہیے یا 6 مہینے کے بعد لازمی طور پہ کرانے چاہیے؟ اچھا، جیسے کہ میں نے بتایا کہ عام بیماریاں، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، تو اگر کسی کی فیملی ہسٹری ہے ڈائبٹیز کی تو ایٹ لیسٹ آپ نے اسکریننگ کرا لینی ہوتی ہے، جس کو ہم HbA1c کہتے ہیں، کہ شوگر کے 3 ماہ والا ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ آپ نے کرا لینا چاہیے۔ موٹاپا بہت زیادہ پھیل رہا ہے، اس کے لیے آپ نے لپڈ پروفائل کرا لینی چاہیے۔ ایک بیسک ٹیسٹ ہوتا ہے بلڈ CP، جو آپ نے کرا لینا چاہیے۔ اس میں ہمیں ایک تو خون کی کمی کا پتہ چل جاتا ہے، اس کے علاوہ بھی باقی انفیکشن اور ہم اور سی بیماریوں کا بھی اندازہ ایک بیسک سے بلڈ CP سے کروا سکتے ہیں۔ میں تھوڑی بیمار تھی تو اس وجہ سے میں نے نا اس ہاسپٹل میں ٹیسٹ وغیرہ کروائے ہیں، تو بہت اچھا انہوں نے ٹریٹمنٹ کیا ہے، اور ڈاکٹرز بھی بہت اچھے ہیں، اور میڈیسن وغیرہ بھی بہت اچھی دیتے ہیں۔ یہ کیا مسئلہ آپ کا تھا جس کے لیے آپ آئی ہیں؟ میرا تھوڑا جو ہے نا بلڈ کا مسئلہ تھا، بلڈ کی کمی تھی، تو میں نے یہاں سے ٹریٹمنٹ کروایا اور بالکل جو ہے نا اب میں صحیح ہو گئی ہوں، اچھا اور اچھا ان کا اچھا۔ علاج بھی بہت اچھا ہے۔ بلڈ کی کمی کی وجہ کیا تھی؟ بلڈ کی کمی کی وجہ تھی جو میں آئرن، کیلشیم اور بلڈ والی چیزیں نہیں کھا رہی ہوں، اس کی وجہ سے بلڈ کی تھوڑی کمی ہو گئی تھی، تو وہ میں نے ابھی کھانی شروع کی ہیں، تو میرا بلڈ کافی بیٹر ہو گیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو بڑے نارمل ہمیں دکھ رہے ہوتے ہیں کہ بظاہر ان کو کوئی بیماری نہیں ہے، تو کیسے پتہ چلے کہ وہ جو ہے اپنے کون سے ٹیسٹ کروائیں، یا کس طرح سے ان کو پتہ چلے کہ خدا نہ خواستہ انہیں کوئی سنگین مسئلہ درپیش نہیں ہے صحت کے حوالے سے؟ اچھا، جیسے کہ میں نے بتایا، ایک تو فیملی ہسٹری بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ ہاں۔ اگر ان کے پیرنٹس میں، سبلنگس میں کوئی بلڈ پریشر یا ڈائبٹیز کی ہسٹری موجود ہے تو ایٹ لیسٹ وہ لوگ اپنا شوگر کا اور بلڈ پریشر کے لیے بلڈ پریشر ریکارڈ ہی کر سکتے ہیں، بے شک ٹیسٹ نہ کرائیں، آپ دن میں 2 دفعہ بلڈ پریشر ریکارڈ کرا کے ایک ریکارڈ بنا سکتے ہیں۔ دوسرا جو ہے ایک بلڈ CP، میں نے آپ کو جیسے بتایا ایک بیسک ٹیسٹ ہے، اگر آپ وہی کروا لیں تو ہم اس سے کافی بیماریوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں، جیسے خون کی کمی، انفیکشنز، اور بھی کافی چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم ریپیٹ کرا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ECG ہوتی ہے، ECG آپ کرا سکتے ہیں جو کہ ہمیں کافی چیزوں کا بتا دیتا ہے۔ اور اگر جو ہے اگر کوئی اسموکنگ کرتا ہے، کوئی نشہ وغیرہ کرتا ہے تو آپ ایک سمپل ایک چیسٹ ایکس رے کروا لیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آج کل بار بار چکر آنا اور تھکن جو ہے یہ بھی بڑا کامن نظر آتا ہے مجھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا، اس کی بھی اب ایک وجوہات نہیں ہیں، کافی وجوہات ہیں۔ اگر آج کل کے حساب سے بات کریں تو آج کل گرمی بہت زیادہ ہے۔ ہاں۔ ایک وجہ تو موسٹ کامن اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے آپ نے یہ پانی کا استعمال جو ہے وہ زیادہ کرنا ہے۔ دوسرا اس کے علامات ہیں کہ ایک دل کی بیماریوں میں یہ ہو سکتا ہے، تو آپ نے ایک ECG کرا لینی ہے، یا اپنا بلڈ پریشر مانیٹر کرنا ہے۔ کچھ لوگ شوگر اگر کم ہو رہی ہو تب بھی چکر آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کسی میں خون کی کمی ہے، خاص طور پہ ہم نے جو بہت کامن بیماری دیکھی ہے کہ جو تھکاوٹ، خون کی کمی، چکر آنا، دل کی دھڑکن تیز ہونا، یہ خون کی کمی کی علامات ہے، تو آپ اس کو بھی بلڈ CP کے ذریعے جو ہے وہ مانیٹر کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ۔ میرے خیال میں اس کے بعد کہنے کی کچھ ضرورت ہے نہیں، سب کچھ ڈاکٹر صاحبہ نے کہہ دیا، بس صرف ایک ارادے کی ضرورت ہے۔ جس دن وہ ارادہ سچی نیت کے ساتھ ہم نے کر لیا، یقین کیجئے، یہ میرے پیچھے جو آپ ہاسپٹل کا رش دیکھ رہے ہیں، آپ یقین کیجئے یہ رش ٹوٹ جائے گا، یہ رش ختم ہو جائے گا، اور ہاسپٹل والے بھی سکون کا سانس لیں گے، اور ہم بھی۔ ایکسرا کی تاریخ دے دی ہے اچھا، اگلے مہینے دی، تو آج کیوں نہیں کیا؟ ڈیٹ لمبی دیتے ہیں نا، اگلے مہینے کی 23 تاریخ دی ہے۔ تو درد تو آپ کو ابھی ہے؟ پین کلر دیے انہوں نے کھانے کے لیے کہ یہ کھائیں کچھ دن، پھر اگلے مہینے کی 23 تاریخ کو آپ الٹرا ساؤنڈ کروائیں۔ تو آپ نے دوا کھانا شروع کر دی ہے یا کب نہیں، کھائیں گے؟ آج ہی لیے کہ آج لیے اب گھر جا کے کھائیں گے نا، پھر اگلے مہینے ٹیسٹ ہوگا۔ تو آپ نے ڈاکٹر کو پھر یہ بتایا کہ اگر اس کے بیچ میں مجھے دوبارہ مسئلہ ہوا تو پھر کیسے ہوگا؟ وہ پھر کہیں گے دوبارہ چیک اپ کے لیے آئے۔ اور آپ آئی کتنا دور سے، کہاں سے آئی؟ میں امی کے پاس لاہور سے آئی ہوں۔ ہاسپٹل سے کوئی شکایت تو نہیں نہیں نہیں، ہے اللہ آپ کا شکر ہے، دوائی صحیح ملتی ہے، ٹیسٹ وغیرہ صحیح ہو رہے ہیں۔ کو؟ ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا 1 مہینے کے بعد اگلے مہینے ٹیسٹ، اگلے مہینے ٹیسٹ ہوگا، اس سے بھی آپ مطمئن ہیں؟ جی جی، اللہ کوئی کا شکر، شکایت نہیں ہے؟ کوئی شکایت نہیں، کچھ باہر کے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں، کچھ اندر کے بھی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جی جی، چلیں، بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے۔
آج کے دور میں ہمارے معاشرے میں ہیپیٹائٹس جو ہے اس کی مختلف اقسام جو ہیں وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. کہاں سے آتا ہے ہیپیٹائٹس, کیا ہے, مختلف اقسام اس کی کیا ہیں؟ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے میں اس وقت موجود ہوں ڈاکٹر اکرام ترمیزی کے ساتھ, اور ہیڈ آف گیسٹرولوجی ڈپارٹمنٹ ہیں پولی کلینک کے اندر. ڈاکٹر صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ڈاکٹر صاحب کیا ہے یہ ہیپیٹائٹس, کتنی اقسام ہیں اور وہ ایک دوسرے سے کس طرح سے مختلف ہیں؟ یہ ہیپاٹائٹس عام زبان میں جس کو جگر کی سوزش ہم کہتے ہیں, اس کی دو بڑی اقسام ہیں. ایک ہے جس کو ہم عام زبان میں پیلے ارکان کہتے ہیں, جس کو میڈیکل ٹرمینالوجی میں ہیپاٹائٹس اے اور ای کہا جاتا ہے. دوسرا ہے کالے ارکان جو ہیپاٹائٹس بی اور سی ہے. پیلے ارکان ہیپاٹائٹس اے اور ای کے پھیلنے کا جو سبب ہے وہ کھانے پینے کی اشیاء ہے. تو اکثر اس موسم میں جو برسات کا موسم ہوتا ہے, گرمی کا سیزن ہوتا ہے, تو اس میں کنٹامینیشن ہو جاتی ہے, پانی میں کنٹامینیشن ہو جاتی ہے, کھانے کی چیزوں میں ہو جاتی ہے, اس کی وجہ سے یہ پھیلتا ہے. ہیپاٹائٹس بی اور سی جو ہے وہ کھانے پینے کی چیزوں سے نہیں پھیلتا. اس کے پھیلنے کے جو اسباب ہوتے ہیں وہ اس کو ہم پیرنٹل ٹرانسمیشن کہتے ہیں, یعنی یہ بلڈ سے بلڈ میں جاتا ہے. تو ایسے اوزار اگر وہ صاف نہ ہوں, اس پہ سرجری کی جائے, ڈینٹل پروسیجر کی جائے, اسی طریقے سے انجیکشن ڈرپ لگائے جاتے ہیں, تو ان روٹ سے جو ہے یہ پھیلتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابتدائی علامات جو ہیں کسی شخص کو اگر ہیپیٹائٹس لاحق ہوتا ہے, ابتدائی علامات کیا ہیں ایک بات, اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا بغیر علامات کے بھی یہ اثر انداز ہو سکتا ہے صحت کے اوپر؟ اس میں بڑا فرق کالے ارکان اور پیلے ارکان میں ایسا ہے کہ جو پیلے ارکان ہے اس میں عموماً یعنی 90-95% پیشنٹ میں جو ہے نا وہ بڑے علامات ہوتے ہیں. اس میں ہلکا پھلکا بخار بھی ہوتا ہے, جسم میں درد ہوتا ہے, الٹیاں ہوتی ہیں, بھوک نہیں لگتی. لیکن اس کے مقابلے میں جو کالے ارکان ہیں اس میں 80-90% کیسز ایسے ہیں کہ ان میں علامات نہیں ہوتی. اس کو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اٹ از اے سائلنٹ کلر. اور اس میں بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ علامات جب شروع ہوتی ہیں تو جگر میں نقصان ہو چکا ہوتا ہے, یعنی اس بیماری کے اوپر 10-15 سال اگر گزر جاتے ہیں تو جگر میں اتنا نقصان ہو جاتا ہے کہ وہ عموماً لا علاج ہو جاتا ہے. تو اسی لیے جو ہیپاٹائٹس بی اور سی ہے اس کی جنرل اسکریننگ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ قبل اس کے علامات شروع ہو جائیں, کیونکہ علامات چونکہ ہوتی نہیں, وہ صرف ٹیسٹ سے پتہ چلتا ہے. تو اسی لیے ہیپاٹائٹس بی اور سی جو کالے ارکان ہے اس کی اسکریننگ اگر ایک بندے کو علامات نہ بھی ہوں تو ایک بار زندگی میں کرنی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ یہ موجود ہے یا نہیں ہے. پیلے ارکان ایسا ہے کہ وہ ایک سیلف لمیٹڈ ڈیزیز ہے, کچھ علامات کے ساتھ جب یہ پریزنٹ ہو جاتی ہے ہم سپورٹیو تھیراپی دے رہتے ہیں اور اس سے عموماً پیشنٹ چند ہفتوں میں ریکور ہو جاتا ہے. یہ میں اپنے بیٹے کو لے کر آیا ہوں. اس کو تھوڑا سا پرابلم ہے, ایک تو کھانا پینا نہیں کھا رہا, تو اس لیے شرکان کی شاید شکایت ہو, تو وہ ٹیسٹ کے بعد کلیئر ہوگا کہ کیا مسئلہ ہے آگے اس کا. صحیح ہے, تو ڈاکٹر نے دیکھ لیا ہے یا دیکھیں گے؟ ڈاکٹر نے دیکھ لیا ہے, مگر ٹیسٹ کے بعد پھر رپورٹ چیک کریں گے, پھر ٹھیک پتہ ہے, چلے گا آگے. بالکل سر. تو کتنی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں؟ تقریباً 12 بجے سے آئے ہیں, 1 بجے شاید او پی ڈی بند ہوگی ان کی جو ایمرجنسی ہے, ہاں, تو اس کے بعد پھر 2 بجے کا ٹائم دیا, 2 بجے اوپن ہوگی, ٹھیک ہے, پھر ٹیسٹ بالکل. ہوگا اس کا. ڈاکٹر صاحب ہیپاٹائٹس جو ہے یہ کیا کسی مخصوص ایج میں اثر انداز ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں کہ کیا بچے اور بوڑھے وہ زیادہ متاثر ہوتے ہیں یا کوئی بھی ہو سکتا ہے؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اس میں مختلف روٹس آف ٹرانسمیشن ہیں ہیپاٹائٹس بی اور سی کے, تو کسی بھی ایج میں ہی ہو سکتا ہے. اب ہائی رسک پاپولیشن ہوتی ہے. اب مثال کے طور پہ اگر ایک ماں ہے اور اس کو ہیپاٹائٹس بی ہے جو کہ کالے ارکان کے ایک قسم ہے, اگر اس بچے کو پیدائش کے وقت یعنی وہ شی از پریگننٹ اور وہ پیدائش کے وقت اگر بچے کو ہم پروٹیکشن نہ دیں, اس کے لیے خاص میڈیسن دینی ہوتی ہے, تو دیر از آلموسٹ 100% چانس کہ یہ مدر سے اس چائلڈ میں ٹرانسمٹ ہوگی. اسی طریقے سے ایسے پیشنٹ جو کہ امیونو کمپرومائز ہیں, ان کو بڑی بیماریاں ہیں, ان کو کڈنی کے ڈیزیز ہیں, ان کو لنگس کے ڈیزیز ہیں, ہارٹ ڈیزیز ہیں, یا ان کو خدا نخواستہ کسی قسم کے بڑے کینسرز ہیں, ان کی دوائیاں لے رہے ہیں, تو ان کی امیونٹی کم ہوتی ہے, تو ان میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ویکسین جو ہوتی ہے وہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے ہیپاٹائٹس کے ویکسین جو ہے وہ مؤثر ثابت ہوتی ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ کیا ویکسین لازمی طور پہ لگوانی چاہیے ہیپاٹائٹس لاحق ہونے سے پہلے؟ دیکھیں نا, ویکسین اور ٹریٹمنٹ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. ویکسین جو ہوتے ہیں نا وہ کسی بیماری کی پریونشن کے لیے ہوتے ہیں. اس میں 3 جو اقسام ہیں ہمارے پاس ہیپاٹائٹس کے, ہیپاٹائٹس اے, ای اور بی, اس کی ویکسین اویلیبل ہیں. تو بی کو تو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ کسی بھی بندے کے لیے اگر اس کا ٹیسٹ صاف آتا ہے, کلیئر آتا ہے, تو اس کو ہم کہتے ہیں آپ ہیپاٹائٹس بی کی ویکسین لگوا لیں. ہیپاٹائٹس اے جو ہے
उन लोगों के लिए होता है वैक्सीन कि अगर उनके घर में फैमिली में क्लोज किसी बंदे में हेपेटाइटिस ए हुआ है तो उनको हम एडवाइस करते हैं कि आप हेपेटाइटिस ए के बचाव की वैक्सीन लगवा लें। इस तरह जो हेपेटाइटिस ई है उसकी वैक्सीन उन लोगों के लिए है कि उनको ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी या सी हुआ है या उनको और कोई बड़ी बीमारी है या जिगर के हवाले से कोई मसला है, तो जिगर के नुकसान को फर्दर बचाने के लिए उनको हम एडवाइस करते हैं कि हेपेटाइटिस ई की वैक्सीन लगवा लें। हेपेटाइटिस सी ऐसा है जो कि काले अरकान का एक किस्म है कि उसकी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। ट्रीटमेंट अलग चीज़ है, वो जब बीमारी होती है, किसी को हेपेटाइटिस बी हो गया, उसकी ख़ास दवाइयाँ हैं वो हम शुरू करते हैं। हेपेटाइटिस सी का भी ट्रीटमेंट अब अवेलेबल है। हेपेटाइटिस ए और ई ऐसा है कि इसमें किसी ख़ास मेडिसिन की अमूमन ज़रूरत नहीं होती, उसको हम सपोर्टिव थेरेपी दे देते हैं, चंद हफ्तों में पेशेंट ठीक हो जाता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। डॉक्टर साहब से बात करके अंदाज़ा हुआ कि कितनी नाजुक सूरत हाल है और हम कितना अनहेल्दी लाइफस्टाइल के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। कहीं से हम चना चाट लेके खा लेते हैं, कहीं से दही भल्ले लेके खा लेते हैं, कहीं से बिरयानी लेके खा लेते हैं, और कभी हम ये नहीं देखते कि जो चम्मच या जो प्लेट उसने हमें दी है, यहाँ तक कि चाय जब हम पीते हैं रोड साइड कैफ़ेज़ में बैठकर, तो हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने ये सोचा होगा कि जी ये बर्तन धुलते किस तरह से हैं और वहाँ से दोबारा घूम के वो अगले कस्टमर तक कैसे आते हैं। मेरे ख्याल में अगर बर्तनों के धुलने, उनकी हाइजीन का जो मरहला है वही अगर हम देख लें तो शायद हम में से बहुत सारे लोग सड़क के किनारे होटलों पर बैठकर खाना खाना और चाय पीना छोड़ दें। अच्छा ये बताइए आप किस लिए हॉस्पिटल आए थे? शुगर बढ़ गई थी तो पाँव ख़राब हो गया सारा। अच्छा, तो क्या शुगर ज़्यादा क्यों हो गई थी आपको? बस 16-17 साल हो गए हैं, बस कभी बढ़ जाती है कभी कंट्रोल हो जाती है। तो आप क्या एहतियात नहीं करते थे क्या? नहीं, एहतियात करता हूँ। कोई मीठा मीठा नहीं खाते? नहीं खाते। तो फिर उसके बाद बढ़ कैसे गई इतनी? बस कोई समझ नहीं आई जी। तो डॉक्टर ने क्या बताया कि फिर बढ़ने की वजह क्या है? बस कोई नहीं जाना जी, कोई वजह बस ये पाँव की वो जो रगे हैं वो बैठ गई हैं, वो ज़रा खून सप्लाई कम हो रही है। अच्छा। इससे वो पाँव ख़राब हो तो गए। कितने साल से शुगर थी आपको? 16-17 साल हो गए। 16-17। और दवा वगैरह सही खाते थे? हाँ सही खाते थे। सही है। इलाज वगैरह सही है हॉस्पिटल में? हाँ सही है। कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं कोई परेशानी। थैंक यू, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। आमीन। आपका नाम क्या है? मुबस्सिर। तो कहाँ से आए हैं और किस लिए आए हैं? मैं बरकौ से हूँ और शुगर का पेशेंट लेके आया हूँ। सुबह 6 बजे आया था तो अभी तक हम फ्री नहीं थे। तो क्या वजह है उसकी? वजह डॉक्टर लेट आते हैं, इस वजह से मेरे ख्याल में लेट। तो आपने किसी से बात की है इस बारे में? बात किधर करें, बात जाते हैं गेट से अंदर जाने नहीं देते। हाँ, तो उन्होंने इसकी वजह क्या बताई आपको कि अब तक क्यों नहीं देखा आपके पेशेंट को? टेस्ट से वो टेस्ट चेक करने के लिए तकरीबन 2-3 घंटे हो गए मरीज़। ठीक है, लेकिन वो अभी तक गेट से अंदर जाता हूँ वो जाने ही देते। तो जाहिर है कि वहाँ पे दूसरे पेशेंट्स होते होंगे, रश होता होगा, तो जाहिर है ट्रीटमेंट वो उनके नंबर के लिहाज से करते होंगे, या हो सकता है पेशेंट ज़्यादा होते हों। वहाँ पेशेंट ज़्यादा हैं लेकिन उनको चाहिए कि पेशेंट को जल्दी फारुक करें। तो शुगर कैसे हुई है उनको? शुगर बस ये हमारी ख़ानदानी बीमारी है। हॉस्पिटल की राहदारियों में घूमते हुए कई लोगों से मिलने का मौका मिला मुझे, और उनसे मिलकर अंदाज़ा हुआ कि बहुत सारे मसाइल का वो शिकार थे। कुछ हादसात के हवाले से आए थे और कुछ जो थे वो बीमारियों के इलाज के लिए आए थे। शुगर और मोटापा जो है उसके मरीज़ भी मुझे मिले, और उन्होंने कहा कि बहुत सारी बीमारियां जिनके लिए उन्हें हॉस्पिटल आना पड़ा उसकी वजह जो थी वो छुपी हुई थी शुगर में और मोटापे के अंदर। बड़ा इशू है हमारे माशरे का। हम जो है जो गले तक का जायका होता है ना, हम सिर्फ उसके तहत ज़िंदगी गुजारते हैं। जायका ज़ाहिर है कि गले से नीचे तो है नहीं, तो कोशिश हमारी ये होती है कि जो कुछ खाने को मिलता जा रहा है वो खाते जाओ जब तक कि बस हद ना हो जाए। तो जाहिर है कि इससे बहुत सारी बीमारियां जो है पैदा होती हैं, बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं और फाइनली हम हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं। मैं सोचा कि इस पे जो स्पेशलिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं, उनसे बात की जाए अपनी ईटिंग हैबिट्स के हवाले से भी और इन अमराज के इलाज के हवाले से भी। डॉक्टर गौहर ख़ान मेरे साथ मौजूद हैं, माहिर अमराज शुगर और गदूद। ये हैं पोली क्लिनिक हॉस्पिटल इस्लामाबाद में। डॉक्टर साहब क्या करें मोटापे का और शुगर का, कैसे इसका ख़ात्मा होगा, कैसे इलाज होगा, पब्लिक को कैसे समझाएं? मोटापा और शुगर
بہت زیادہ عام بیماری ہے، ایک نان کمیونیکیبل ڈیزیز ہے، اور پوری دنیا میں بھی اور پاکستان میں بھی بہت زیادہ تعداد میں مریض ہے، اور اس سے بھی زیادہ الارمنگ بات یہ ہے کہ اس میں بہت تیزی سے مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ تو یہ موٹاپا بذات خود ایک بیماری ہے اور یہ بہت ساری پیچیدگیوں کا باعث بن سکتا ہے۔ تو اس سے جو بیماریاں اور پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہے اس کا علاج اور اس کا طریقہ کار بہت مہنگا بھی پڑتا ہے اور ہر وقت وہ ممکن بھی نہیں ہوتا۔ جی ہاں، اسی لیے بچاؤ اس سے ایک کاسٹ افیکٹو اور اچھا طریقہ ہے، خاص کر ہمارے ملکوں میں جہاں پہ وسائل بہت کم ہیں۔ تو اس سے بچاؤ کے لیے ہمیں صحت مندانہ طرز زندگی، متوازن اور صحت مند غذا اور اپنے آپ کے خطرات کو جاننا بہت ضروری ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، یہ بہت ضروری ہے، یہ آگے ہی ضروری ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں پہ اگر ہم عمل کریں گے تو ہم ان بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، اور اگر بچ نہیں سکتے تو کم از کم اس کو ہم ڈیلے ضرور کر سکتے ہیں، اور جن کو پہلے سے موجود ہے تو وہ اگر ان چیزوں پہ عمل کر کے ان کی پیچیدگیوں سے ہم بچ سکتے ہیں یا ان کو اریسٹ کر سکتے ہیں، ان کی بر وقت ہم اس کو روک کے ان کی چیزوں کو منیمائز ضرور کر سکتے ہیں۔ موٹاپے کے کیا خطرناک اثرات جو ہیں وہ صحت پر مرتب ہوتے ہیں؟ موٹاپے کے بہت زیادہ اثرات ہیں جس میں کئی پہلو ہیں، جیسے ہم میٹابولک ڈس آرڈر جس میں شوگر، بلڈ پریشر، دل کی بیماریاں، دماغ کی بیماریاں، فالج، گردے کی بیماریاں، یہ ہے۔ اس کے علاوہ ان کے میکینیکل اسپیکٹ یعنی کہ خراٹے لینا، جہاں پہ جن لوگوں کا وزن زیادہ ہوتا ہے ان میں رات کو ان کی آکسیجن کم ہو جاتی ہے، تو وہ بذات خود یہ چیزیں متاثر کرتی ہیں اور اس سے انڈیپینڈنٹلی ان کے بلڈ پریشر اور باقی مسائل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی جوڑوں میں ان کی ایک اپنا امیج بھی ان کا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، گوڑوں کے جہاں پہ وزن پڑتا ہے وہ بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ یہ تو میٹابولک اور میکینیکل یعنی کہ وزن سے ڈائریکٹلی جو چیزیں ہوتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ انسان کی جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ اعصابی اور نفسیاتی اثرات بھی آتے ہیں جس سے بہت زیادہ لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ کیا تعلق ہے موٹاپے اور شوگر کے درمیان؟ دیکھیے، وزن جب ہائٹ کے لحاظ سے زیادہ ہو جاتا ہے یا اس سے بھی زیادہ اگر ہم جائیں تو ویسٹ سرکمفرنس یا جو ہمارا کمر کی گولائی ہے وہ اگر زیادہ ہو جاتی ہیں تو اس سے انسولین ریزسٹنس پیدا ہوتی ہے، اور یہ ان لوگوں میں زیادہ پیدا ہوتی ہیں جن لوگوں کے ویسٹ سرکمفرنس یعنی کہ کمر کی گولائی زیادہ ہوتی ہے، تو یا اس کے پیٹ، جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ میرے پیٹ بڑا ہے باقی میں ٹھیک ہوں، تو ان لوگوں کو زیادہ خطرہ ہوتا ہے انسولین ریزسٹنس کا۔ جسم کے اندر ایک لو گریڈ انفلیمیشن یعنی کہ سوزش چل رہی ہوتی ہے جس کے وجہ سے رگوں کے اندر جو استر ہے یا لیننگ ہے اس میں ڈس فنکشن ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمارے سارے اعضاء متاثر ہوتے ہیں، جس سے شوگر بھی ہو سکتا ہے، جس سے بلڈ پریشر بھی ہو سکتا ہے، جس سے کولیسٹرول میں ڈسٹربنس آتی ہے، جس سے دل کی، دماغ کی، گردوں کی، ساری رگوں کی، ایون پاؤں کی رگیں متاثر ہوتی ہیں، وہاں زیادہ اثرات ہوتے ہیں۔ ضروری ہے کہ موٹے آدمی کو شوگر ہو؟ نہیں، ضروری نہیں کہ ان کا وزن زیادہ ان کو شوگر ہو، لیکن عام بندے سے ان کو شوگر ہونے کا خطرہ بہت زیادہ ہے۔ آج کل جو صرف موٹاپے کے لیے ڈیفینیشن ہے نا کہ وزن اور ہائٹ کے ساتھ، تو صرف اس پہ بات نہیں چل رہی۔ آج کل تحقیق یہ بتا رہی ہے کہ ایک جیسے وزن والے، ایک جیسے بی ایم آئی والے، جن میں کمر اور اس کی فیٹ کانٹینٹ میٹر کرتا ہے، تو کچھ لوگ آپ کو باہر سے لین لگیں گے، اندر سے وہ فیٹ زیادہ ہوتے ہیں تو ان کو بھی اتنے ہی خطرات ہیں۔ کچھ لوگ آپ کو بظاہر ان کا وزن زیادہ لگے گا لیکن وہ شاید مسکولر ہو اور ان کی جو سینٹرل اوبیسٹی ہے وہ کم ہو، تو دوسرے سے اس کو کم خطرہ ہے۔ صحیح ہے، بالکل۔ ابتدائی علامات جو ہیں شوگر کی کیا ہوتی ہیں؟ مزے کی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو علامات کا پتہ نہیں ہوتا، بغیر علامات کی بھی شوگر ہو سکتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی تشخیص ڈیلے ہوتی ہے۔ لیکن عمومی طور پہ زیادہ پیاس لگنا، زیادہ پیشاب آنا، اگر بہت ریپڈلی ان کی انسولین کمی ہو تو اس میں وزن کمی ہو سکتی، خاص کر ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں، یا وہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز جس کا شوگر بہت تیزی سے بڑھا تو اس میں وزن کمی، بھوک کا زیادہ لگنا، اور کچھ پیچیدگیوں کے علامات تشخیص کے وقت بھی آ سکتی، جیسے ہاتھ پاؤں کا سن ہونا، نظر کی خرابی،
کچھ لوگوں کو دل کی تکلیف ہو جاتی ہے اسی وقت ان کی تشخیص ہوتی، کسی کو فالج ہو جاتا ہے ان کو اس وقت تشخیص ہو جاتی، پہلے سے پتہ نہیں ہوتا. تو کچھ لوگوں کی تشخیص پیچیدگی کے ساتھ ہوتی ہے، کچھ لوگ زیادہ تر لوگ خاموشی کے ساتھ کسی اسکریننگ کوئی طریقے سے کرتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شوگر ہو گئی ہے. بالکل صحیح. ایک ہمارے یہاں جملہ بڑا سننے کو ملتا ہے، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مل گئے تو ان سے میں اس پہ ضرور بات کروں. کئی لوگوں نے مجھ سے کہا شوگر پیشنٹس تھے وہ، اور کچھ ایسے تھے جو پیشنٹس نہیں بھی تھے. انہوں نے کہا شوگر جو ہے وہ میٹھا کھانے سے نہیں ہوتی، شوگر ٹینشن سے ہوتی ہے، تو ہم تو میٹھا کھاتے ہیں. بعد میں پتہ چلا کہ ان کو شوگر ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو شوگر کے پیشنٹس ہوتے ہیں کئی، وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم چیٹ بھی کر جاتے ہیں، ہفتے میں ایک دن چیٹ ڈے ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ چیٹ ڈے کیا ہوتا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ کیا شوگر میٹھا کھانے سے نہیں ہوتی اور ٹینشن سے ہوتی ہے؟ یہ جو سوسائٹی میں روز سنتا ہوں میں، پلیز اس کو کلیئر کر دیں. دیکھیں جو ٹینشن سے شوگر کا ہونا یہ ثابت نہیں ہے، یعنی کہ کوزیٹیو فیکٹر میں جس کی وجہ سے وجوہات میں سے اس طرح نہیں ہے، لیکن ٹینشن سے سٹریس ہارمون بڑھتا ہے اور اس سے شوگر بڑھنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. ایک اور بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو ٹینشن اور انگزائٹی اور یہ چیزیں ہوتی ہیں تو ان میں بیہیویئرل ایشوز ہوتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو مینیج کرنے میں بھی ناکام ہوتے ہیں، تو اس سے بھی شوگر بڑھ جاتا ہے اور شوگر ہونے کا بھی خطرہ زیادہ ہو جاتا ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب آج کل بہت سارے لوگ جو ہے اپنا موٹاپے کے صورت میں اپنا وزن کم کروانے کے لیے جو ہے وہ انجیکشنز کا استعمال بھی کر رہے ہیں. لگوانے چاہیے یہ والے انجیکشنز یا غلط ہے؟ دیکھیں یہ ایک مستند ڈاکٹر سے، اینڈوکرینالوجسٹ یا ویٹ مینجمنٹ اسپیشلسٹ سے مل کے ان کی رہنمائی میں، اور بالکل جن لوگوں کو اس کی ضرورت ہے، کرائیٹیریا فلفل کرتا ہے، تو ان کو بر وقت یہ ٹیکے لگانے چاہیے، کیونکہ یہ صرف موٹاپے کو نہیں ٹھیک کرتا، یہ اس کے ساتھ ساتھ دل کی بیماریوں، رگوں کی بیماری، فالج، فیٹی لیور جس کو عرف عام میں کہتے ہیں وہ، اور گردے، سب چیزوں کے لیے ایک فائدہ مند دوا ہے. اور ان میں ایون جو ہم خراٹے اور چیزیں لیتے ہیں اس کا بھی بڑا فائدہ ہوتے ہیں. اور جب وزن کم ہوتے ہیں تو آپ کے باقی اعضاء بھی ٹھیک ہوتے ہیں، مینٹل ویل بینگ بھی بہتر ہوتا ہے، وہی گھٹنے صحیح کام کرنے لگتے ہیں، آپ کو زیادہ مطلب دیر تک سپورٹ کرتے ہیں. کچھ لوگ مجھے ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم چینی نہیں کھاتے، شوگر پیشنٹس ہیں، لیکن ہم گڑ والی چائے پی لیتے ہیں. تو چینی جو ہے وہ زیادہ نقصان دہ ہے اور گڑ جو ہے وہ نقصان دہ نہیں ہے. ذرا اگر یہ غلط فہمی ہے تو پلیز. نہیں بالکل، یہ ہمارے ہاں سارے میتھ ہیں. ہم ایک جو چائے کی چمچ چینی ہے نا، اس کو ہر جگہ ہر موقع پہ ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ ہم پھیکی چائے پیتے ہیں یا میٹھا نہیں کھاتے، لیکن ہمارے میٹھے میں اور جو اصل میٹھا ہے اس میں بڑا فرق ہے. لوگ اس کو میٹھا سمجھتے ہیں جو زبان کو میٹھا لگے، اور میرا تو ذاتی طور پہ اسی پہ تبلیغ کر رہا ہوں کہ بھئی روٹی میں جتنا میٹھا بنتا ہے اندر، اور چاول سے جس طرح بنتا ہے، جو کہ ہمارے کلچر میں بہت عام ہے، ڈبل روٹیاں، شورما، برگر، یہ پروسیس، ریفائنڈ اور جنک فوڈ اور کولڈ ڈرنکس، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ کچھ چیزیں ڈائریکٹلی زبان کو میٹھی نہیں لگتا، بہت میٹھا بنتا ہے. تو یہ گڑ اور چینی ہمارے لیے تو برابر کے نقصان دہ. یہ جو براؤن شوگر ہوتی ہے یہ کم نقصان دہ ہوتی ہے؟ نہیں، ہمارے حساب سے تو یہ برابر ہے. برابر ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے ٹائم کے لیے. ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ صرف سمجھا ہی سکتے ہیں، اور میں بھی درخواست ہی کر سکتا ہوں اپنے دیکھنے والوں سے. ڈاکٹر کے کلینک میں ہم جب جاتے ہیں، ہاسپٹل میں جاتے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب کے سامنے بیٹھ کر تو ہم بڑا پکے دل سے ارادہ کرتے ہیں کہ آئندہ ہم جو غلط عادتیں ہیں ان سے دور رہیں گے. لیکن یقین کیجیے اگر اکیلے میں اپنے گھر میں بھی ہم ثابت قدم رہیں ان کے اوپر، تو زندگی جو ہے شاید اس کو تھوڑا سا طویل کیا جا سکے. زندگی بہت خوبصورت ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ زندگی ملتی صرف ایک بار ہے. لہٰذا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ زندگی کو جو ہمیں صرف ایک بار ملی ہے احتیاط کے ساتھ گزاریں، تاکہ خود کو حادثات سے، بیماریوں سے اور مصائب سے محفوظ رکھ سکیں. یہی پیغام ہے آج کے شو کا، اور یہی مقصد تھا آج کے شو کا. آئندہ پروگرام تک کے لیے ریحان احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.